जिंदगी में कभी भी सब कुछ हार कर भी हार मत मानिएगा, क्योंकि जहाँ से हमारा हौसला ख़त्म होता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, उससे बेहतर होना होता है इसलिए। और कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मराहिल से गुजर रहे होते हैं, ऐसी परेशानियों से और ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपने आप को जो है वो किसी गहरे अंधे कुएं में अपने आप को देखते हैं, ऐसे जैसे हमारे पास कुछ भी आगे ज़िंदगी में करने के लिए नहीं है। उस वक्त हम लोगों को एक ही चीज़ समझ में आ रही होती है कि हम हिम्मत हार जाएं और बस दुनिया ख़त्म हो जाए और हम जिंदा ना रहें। उस वक्त अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीदी ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अब यकीन जाने, हम अगर ज़िंदगी में कुरान पाक की इन आयात को जो मैं आपको बताऊंगी, अगर उनको फॉलो करें, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और अपनी ज़िंदगी को उस नज़रिए से देखना शुरू कर दें, तो चाहे आंधियाँ तूफ़ान, चाहे किसी किस्म के भी हालात आपके सामने पेश आ जाए, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, आप कभी हौसला नहीं हारेंगे। वो क्या आयात हैं और उनकी रोशनी में मैं आपको जो वजाहत बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन आयात को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में इनको लेकर चलें, तो हम कितनी जो है वो अच्छी, हौसले वाली, हिम्मत वाली, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। अल्लाह पाक के हर काम में कोई मसलियत होती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें आती हैं, उनके पीछे बहुत सी तदबीरें होती हैं। हम उनको नहीं समझ पाते, हमें नहीं मालूम होता कि क्या हमारी लाइफ में हो रहा है और हम किस तरह से जो है वो इन तमाम परेशानियों से निकलें। उस वक्त कुरान पाक की ये आयत कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, हमें एक हौसला देती है, हमें एक सुकून देती है कि जैसे भी हालात हों, मेरे अल्लाह की रहमत मेरे साथ शामिल है। मैं ज़िंदगी के किसी भी दौर में हूँगा, मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा अल्लाह हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब तक मेरी जान में जान है, मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही वो बेजार हो गया है। कुरान पाक की ये आयत कि ना तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही बेजार हो गया है, ये एक ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह पाक में ये हमें ये तसल्ली दे रहे हैं, ये तशफ़ी दे रहे हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि मेरे तुम्हारे अल्लाह पाक ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं और कभी छोड़ेगा भी नहीं, और कभी भी जो है वो हमें हमसे बेजार भी नहीं होगा। ये आयत हमें थामती है, हमारा रब हमसे बेजार नहीं होगा। दुनिया अगर साथ छोड़ती है तो छोड़े, बेजार होती है तो हो, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बेजार होगा। यहाँ से हमें अल्लाह ताला की उस आयत पे यकीन और तसल्ली और तशफ़ी मिलना शुरू हो जाती है, जो वो फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई अल्लाह पाक दरवाज़ा बंद कर देता है, कोई हमारी ज़िंदगी में कोई जिसको हम चाह रहे होते हैं वो नहीं होता, वो नहीं हो पा रहा होता, वो दरवाज़ा बंद अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कोई हमारी ख्वाहिश होती है या हमारी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी हमने जो है वो एक रखा होता है, हमारे ज़हन में होता है हम ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो आप यकीन जानें अल्लाह ताला की तरफ से ये जो दरवाज़ा बंद हुआ है ना, इसमें हमारी तरफ हमारे लिए बेहतरी, हमारे अपने लिए बेहतरी है। हम नहीं समझ पा रहे होते, हमें नहीं पता चल रहा होता। मैं ज़िंदगी की एक ऐसे स्टेज पे थी
کہ مجھے ایسے لگا کہ اب جو ہوا ہے نا، کوئی ایسا انسیڈنٹ میری لائف میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ یہ جو ہو گیا ہے نا، اس کے بعد اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میرا کچھ نہیں بنے گا۔ اس وقت میرے اللہ پاک نے مجھے یہ سمجھایا، مجھے یہ سکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جینا سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ بات سمجھائی، یہ سکھائی کہ تم جو چاہتی ہو وہ اگر تمہیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ڈیزرو نہیں کرتی تھی، تم وہ چیز ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اس لیے نہیں ملا، تمہیں یہ سب اس لیے نہیں ملا کہ تمہیں اس سے بہت بہتر ملنا ہے، بہت بہتر۔ اور پھر وہ بہت بہتر کیا تھا، وہ مجھے اپنی لائف گزارتے ہوئے پھر سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ کیا بہتر تھا، اور وہ بہتر اتنا بہتر تھا کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے اسپرچل موٹیویشنل اسپیکر مریم طالب مدینہ کی حیثیت سے اگر یہ بیان کر رہی ہوں، اگر کچھ بول رہی ہوں، تو آپ سمجھیں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے، یہ جو آج سکھا رہی ہوں، جو بتا رہی ہوں، سب کے پیچھے ایک بہت 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 اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مہربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سمجھائی تھی، سکھائی تھی کہ تم اس سے بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عطائیں، اتنی کرم نوازیاں کی کہ میں مطمئن ہو گئی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں۔ اور پھر میرا اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہوگے۔ وہ کب راضی ہو جائے؟ ہم کب راضی ہوں گے؟ وہ تب راضی ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکالیفوں میں صبر کریں گے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ راضی بارضا رہنا۔ جب ہم ان تمام مراحل میں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے تھے پریشانیوں کے، ان میں راضی بارضا رہیں گے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں گے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں گے کہ میرا رب مجھے اس تکلیف سے نکال لے گا، اور میں بہت اچھی جو ہے وہ جگہ پہ ہوں گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو تب ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک نمایاں، ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ جو ہمیں تو حیران کرتی ہے، ہمارے ارد گرد لوگوں کو بھی حیران کر دیتی۔ وہ کیا تبدیلی تھی؟ وہ تھا اللہ پاک کا وہ ساتھ جو آپ کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے تھا، آپ کی زندگی کی یہی آزمائشوں کے ذریعے سے آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ آپ نے کیسے کندن بننا ہے، آپ نے کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو جو ہے وہ سیکھتے ہوئے طے کرنا ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں زندگی سے، ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ آزمائشیں آئی تھیں، ہمارے پاس جو امتحانات آئے تھے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے کہ ہم نے زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائی تھیں وہ کسی جگہ پہ، کسی مقام پر لے جانے کے لیے تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر جو آزمائشیں، جو امتحان آتے ہیں، مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں حدیث پاک کا، وہ تمہیں کسی مقام تک لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، یہ سیکھنا، یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور جو دروازے اللہ پاک نے ہمیں بند کیے ہیں، ان پر سوچنے کے بجائے، ان پر توجہ دینے کے بجائے، ان کے لیے پریشان ہونے کے بجائے، جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، جس طرف اللہ پاک ہمیں لے کے جا رہا ہے، ہم اس پر فوکس کریں، ہم اس کی طرف دھیان دیں، ہمارا سارا دھیان، سارا فوکس اس کی طرف ہو، نہ کہ ان بند دروازوں کی طرف ہم دھیان دیں یا شکوے شکایتوں میں پڑ جائیں، مایوسیوں میں پڑ جائیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بند کیے تھے۔ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے ہی بہتری تھی آپ کے لیے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بندے سے، اللہ پاک سے بڑھ کر اپنے بندے کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں آپ ہی کے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے، اور ہماری بہتری ہی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو مان لیں، اللہ کی رضا کو سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا۔ ہم اس وقت جو ہے وہ بہترین زندگی گزارتے ہیں جب ہم یہ یقین، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو کیا وہ بہتر تھا، جو میرے ساتھ
ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہوگا وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ یقین جانیں اس دن آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سب اچھا ہو رہا ہے، یہ یقین رکھیں۔ جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے سب اچھا ہو رہا ہے، یہ یقین کریں۔ آسانیاں مل رہی ہیں، انہیں محسوس کریں۔ ساری بات ہی اچھا اور مثبت محسوس کرنے میں ہے، تسلیم و رضا میں ہے۔ راضی رہیں اللہ کی رضا میں، اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسے قبول کریں، اسے تسلیم کر لیں، اور مان لیں کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے، اور اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر نوازتا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ایک چیز تمہیں اچھی لگے، لیکن وہ تمہارے لیے بری اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ کریں کہ ہم یہ کہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ پاک سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے بڑھ کر کون ہے جو ہم سے محبت کرے؟ ارے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری تو سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی۔ تو جو اللہ پاک نے کیا ہے نا وہ بہتر ہے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ میرے اللہ پاک نے میرے لیے بہتر ہی کیا ہے اور اچھا ہی کرے گا، ہمیشہ اچھا کرے گا، یہی گمان رکھیں۔ کیونکہ ہم اللہ پاک کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے زیادہ ہماری بہتری کس چیز میں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو ان آیات کو، ان تمام باتوں کو جو میری اپنی ذاتی زندگی کا بھی تجربہ ہے، اور قرآن پاک کی ان آیات سے مجھے جو حوصلہ ملا ہے اپنی زندگی میں کہ میں نے نہ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی اختیار کی، نہ کروں گی، اور اس بات کا یقین رکھا ہے کہ میرے رب نے نہ تو مجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی مجھ سے کبھی بیزار ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ضروری یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناگوار گزرے وہ بھی تو تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے نا۔ تو ان تمام آیتوں کے ذریعے سے کہ بتایا کہ تمہیں زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، اور قرآن پاک کی ایک آیت جو ہمیں زندگی میں بہت 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 سکون اور اطمینان دینے والی آیت ہے، وہ کیا ہے اس کے ان آیات کے علاوہ؟ وہ ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے جب ہمارا اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں 2 بار تسلی دے رہا ہے کہ اے بندے یہ جو مشکل تیرے پہ آئی ہے اس کے ساتھ تیرے لیے آسانی ہے، سن لے بے شک، پس اس مشکل کے ساتھ تیرے لیے آسانی ہے۔ 2 بار تسلیاں دی ہیں، 2 بار تشفیاں دی ہیں، 2 بار حوصلہ دیا ہے کہ اے میرے بندے اس مشکل کے ساتھ تیرے لیے آسانی ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہمارے لیے سکون اطمینان کی بات ہے۔ ہمیں تو پریشانی اب دکھنی بھی نہیں چاہیے، اب تو ہر طرف بس آسانی آسانی دکھنی چاہیے کہ میرے رب نے فرما دیا جب کہ مشکلوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مشکل ایک ہی ہے اس کے ساتھ لا تعداد آسانیاں ہیں، تو ہم آسانیوں کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان مشکلات کی طرف سوچتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آسانی دے دی ساتھ میں تو اور مشکل پیچھے کیا رہ گئی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو انہی آیات کی روشنی میں ہم زندگی کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر مشکل میں سے، ہر تکلیف میں سے ہمارے لیے آسانیوں کے رستے، آسانیوں کے دروازے کھولتا جائے گا، اور ہم ان پریشانیوں میں سے، ان تکالیفوں میں سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ کچھ ہمارے ساتھ برا ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ رب کی حکمتیں ہیں، یہ رب کی مصلحتیں ہیں، اور اس کی مصلحتوں میں چھپی ہوئی ہمارے لیے جو خیر ہے ہم صرف اس کو دیکھیں، اسی کے بارے میں سوچیں، مشکلوں کو مت دیکھیں، ان کے بارے میں مت سوچیں، شکوے شکایتوں میں مت پڑیں، صرف اور صرف
اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہوئے قرآن پاک کی ان آیات کو اپنے دماغ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اجازت چاہوں گی پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں اور آپ کو بتائی ہیں میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔